अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शाला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन। ईरान अमेरिका खुफिया डील, इस पे बात करेंगे आज। पाकिस्तान अचानक आलमी सिफारतकारी के मरकज़ में कैसे आ गया है, आज इस पे भी तज्जिया लेंगे। 14 नुकाती फार्मूला क्या है, अमरीकी दबाव और ईरान की नई हिकमत अमली खत्ते में क्या बदलने वाला है, इस पे भी बात करेंगे। अमरीका की बहरी नाकाबंदी या फिर नफसियाती जंग, ईरान ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है और तज्जिया इस पे भी लेंगे। क्या अमरीका ईरान के खिलाफ नई जंग छेड़ने से पीछे हट रहा है? अमरीकी अवाम की राय जो है वो आप तक पहुंचानी है। साबिक अमरीकी जनरल का एतराफ़ है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते का सबसे अहम सिफारती खिलाड़ी बन गया है। ईरान, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान पस पर्दा क्या चल रहा है, मुकम्मल तज्जिया लेंगे। एनालिस्ट है हमारे साथ डॉक्टर उमर, जो कि गहरी नज़र रखते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में और खित्ते में बदलती हुई हालात पर। उनसे तज्जिया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम शैला। थैंक यू सो वेरी मच। खासी दूर से आज आप कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर ये भी मुझे मेरे लिए इतना इनकन्वीनियंट नहीं था जितना आपके लिए इस वक्त जागना है। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा चलिए, अच्छा ये ज़रा बताइए कि खित्ते में जो हमारे यहाँ की पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व है और आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें चेंज भी हो रही हैं। कुछ चीज़ें बड़ी जल्दी चेंज हो रही हैं। अमरीकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने दावा किया कि ईरान ने अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात जो हैं उसके लिए शर्त नर्म कर दी हैं। ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को 14 नुकाती तजावीज़ भेज दी हैं। तजावीज़ के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम जो था और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होगा और ईरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से भी दस्तबरदार होगा। ईरान अमरीकी रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी थोड़ा आमादा हो गया। सवाल मैं ये पूछ रही थी कि क्या ये तेहरान की मुज़ाकरात मतलब मुज़ाकरात करने का हामी है या सिर्फ़ वो कोई टाइम गेन करने की स्ट्रैटेजी पर चल रहा है? देखें जी, जब चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएं तो उनको सिंपलीफाई करने के लिए हुँ, उनकी हुँ। जो बुनियादी मुहर्रिकात होते हैं उनके पीछे उन तक जाना चाहिए, तो आपको चीजें फिर ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं। इस ठीक। पूरी जंग का बुनियादी मुहर्रिक इजराइल की ये ख्वाहिश थी कि अमेरिका के साथ मिलके, जो वो खुद नहीं कर सकता था, हुँ, हुँ। ईरान को झुकाया जाए और उसको इस खित्ते के अंदर अपना मैं कहूँगा सियासी गुलाम बनाया जाए और ठीक, उससे वो काम करवाए जाएँ जैसे कि दूसरी अरब रियासतें करती हैं। तो अमेरिका ठीक, उसके साथ शामिल हुआ और उन्होंने पूरी कोशिश की और वो नाकाम हो गए। अब ठीक। मसला ये है कि उनको तो किसी ने नहीं रोका है अपनी जंग जारी रखने से। हाँ, हाँ। नहीं तो वो तो अपनी जंग चाहे तो जारी रखते रहे, उन्होंने किसी से पूछ के तो नहीं की थी। हुँ, हुँ। तो जंग को जो उन्होंने रोका है, वो ना ईरान के कहने से रोका है। तो अब ईरान की शराइत जो हैं, वो कोई हैसियत नहीं रखती। सारी बात ये है कि अगर अमेरिका कमज़ोर पड़ा है हुँ, और उससे नहीं जंग जारी रखी जा रही, हुँ, तो उसको चाहिए कि फिर अपनी कमज़ोरी को माने और हुँ, ईरान ने जो शराइत दी हैं, उनको वो माने। अमेरिका क्या चाह रहा है कि वो कमज़ोर भी हो गया है, लेकिन उसको मानना भी नहीं चाह रहा है। और वो एक तरफ जंग हार गया है और दूसरी तरफ वो जंग जीतना भी चाह रहा है। और जीतना क्यों चाह रहा है? क्योंकि एक तो उसकी साख है और दूसरा इज़राइल पीछे से उसको कह रहा है कि नहीं, इस जंग को पूरा करो। अब इस ठीक जंग है। को पूरा करने के लिए उसने अमेरिका को दलदल में डाला हुआ है और उस हुँ, दलदल से निकलने के जो तरीके हैं, जो हुँ, शरीफाना तरीका है, वो ये है कि अमेरिका 1 मिलियन की फ़ौज लेके उतरे और वहाँ राइट। पे जाके उनकी मिसाइल सिटीज़ में जाके एक-एक जगह उसको साफ करे और उसके हुँ, बाद अपने भी उसका नुकसान होगा जानी, ईरान का भी हो सकता है वो ये जंग हार जाए, जीत जाए। लेकिन ये एक तरीका है और दूसरा है कि आप न्यूक्लियर हथियार से दुश्मन को खत्म कर दें, तो वो जंग जीतना तो ना हुआ। वो मैं कहूँगा कि गैर इंसानी, गैर फितरी तरीका है। तो अब हुँ, सूरत-ए-हाल ये है कि इसके अंदर जो ईरान ने शराइत रखी हैं, वो सेकेंडरी शराइत है। सबसे पहले अमेरिका ने जिस हुँ, रात को कहा था कि हम सब कुछ तबाह करना चाहते हैं, ठीक। ईरान में कुछ नहीं बचेगा, उस रात आसिम मुनीर के ज़रिए उन्होंने अपने एस्केलेशन लैडर पे ट्रंप ने एक स्टेप नीचे आए थे और कहा था, मैं ये 10 नुकात मानता हूँ जो ईरान ने दिए हैं। उसके ठीक अंदर है, लेबनान के अंदर बमबारी भी बंद करना था। तो ठीक। वो चीज़ें जो हैं, वो सारी की सारी जब सही हुई तो ईरान ने कहा ठीक है हम आ जाते हैं बात करने। जब वो बात करने आए तो पाकिस्तान में वो हुँ, बातें हुई। उसके ठीक। अंदर जब बिल्कुल मुआहिदा होने लगा तो हुँ, वो हुँ, भाग गए और वहां से नेतन्याहू की कॉल आई, उन्होंने कहा आप ये मुआहिदा ना करें। तो हुँ, ईरान हुँ, अब फिर हो गया। तो टामक टुइयां और टलाना ईरान नहीं कर रहा, जो मैं कहना चाह ठीक, रहा हूँ। ठीक, टामक ठीक। टुइयां बेसिकली अमेरिका कर रहा है, अमेरिका इसको हाँ, डिले कर रहा है और हमला बिल्कुल करेगा। मेरे ख्याल में कोई वजह ही नहीं है कि वो हमला करे। ईरान को भी पता है कि इस वक्त वो कुछ भी कर ले, 14 नुकात, 10 नुकात, हाँ, हाँ।
امریکہ یوں جو کرے گا حملہ، کیونکہ ہاں امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ نئی صورتحال جو اس وقت ہے وہ ہاں ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایران اس علاقے کے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ اس وقت آپ دیکھیں وہ سینکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، فوری خاتمے کی شرط بھی انہوں نے لگائی ہے. سو آج نہیں لگائی، تو سو آج اگر اچانک تھوڑی سی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹون تھوڑی نرم ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ڈپلومیٹک وزڈم ہے، کوئی اکنامک پریشر ہے، کوئی آپ کو رہتا ہے ریجنل کوئی آئسولیشن ہے، کوئی ایرانین لیڈرشپ کو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بیک فٹ پر نہیں دیکھ رہے آپ کہ تھوڑی سی نرمی تو آئی ہے نا؟ نہیں دیکھیں، بیک فٹ پہ تو اگین اچھا ایران شروع سے ہی نہیں جنگ میں جانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا ہم سے جنگ کرو گے تو ہم کریں گے، ہم سے لڑو گے تو لڑیں گے، ہم پہ آج حملہ کرو گے ہم پورا جواب دیں گے. اب ہوں وہ دنیا کو بھی اس کو دکھانا ہے کہ وہ جہاں بیٹھا ہے اس جگہ بیٹھ کے اگر اس نے دنیا کے تیل کی ناکہ بندی کر دی ہے تو وہ دنیا کی مخالفت تو نہیں بولنا چاہتا. وہ یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ سارا کا سارا امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے. ہم جو سعودی عرب پر دوسری ریاستوں پہ حملہ کیا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم کوئی چاہ رہے تھے، امریکہ ہوں نے کیا ہم پہ، تو ان کی اس لینڈ سے کیا تو ہم نے ان پہ کیا. تو ایران ٹھیک کو اپنا ایک امیج رکھنا ہے دنیا میں، اور اس کی وجہ سے اس نے اپنا امیج رکھنے کے لیے یہ ہوں شرط یوں نرم کی ہے، ہوں کیونکہ یہ بلاکیج دراصل بلاکیج ہے ہی نہیں. ٹھیک اگر امریکہ اس بلاکیج کو بلاکیج کی طرح پریکٹس کرتا کہ زیرو ہاں شپس جا رہی ہیں، میرا نہیں خیال ایران اس کو مانتا. ایران کو لگا کہ ہوں چین کی کشتیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، میرا تیل بک رہا ہے، امریکہ ٹھیک چین ہے. کی کشتیوں کو روک نہیں رہا، مجھے ہاں جس ہاں کو روکنا ہے میں روک رہا ہوں. اگر ہوں بلاکیج یہی ہے تو ٹھیک ہے، میں بلاکیج کی موجودگی میں بھی بات کر لیتا ہوں اور دنیا ٹھیک کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ میں ہی نہیں ہوں جو کہ اڑا ہوں. ہاں لیکن یہ بات اس کو اس کے باوجود بھی پتا ہے کہ وہ چاہے ہوں کوئی بھی بات مان لے امریکہ کی، ہاں امریکہ اس پہ حملہ کرے گا اور اسرائیل کرے گا. ایک اور کوشش کریں گے میرا خیال ہے ان کے اچھا گھٹنے ٹیکنے کی ایران کی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو ایک اور دفعہ آپ کو لگتا ہے اچھا بالکل. پاکستان میں ایک اہم سفارتی کردار ادا کرنے کی مکمل صلاحیت ہے، یہ کہتے ہیں سابق امریکی جرنل ہے، انہوں نے یہ کہا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان آخر امریکہ اور ایران کے درمیان ایک میڈیٹر کا کیوں بن رہا ہے؟ مطلب یہاں کیا ایسی چیز ہے؟ کیا پاکستان پھر کسی اور کی جنگ یا ڈپلومیسی میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے جا رہا ہے، جبکہ ریوارڈ ہمیشہ سے کوئی اور لے جاتا ہے؟ یہ ریوارڈ ہمیشہ سے الگ کو لے جاتا ہے، میں بعد میں آؤں گا. پہلے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہاں، پاکستان اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ہاں اتنا یونیکلی پلیسڈ ہے جتنا ٹھیک. پاکستان ہے. اگر ہاں ہم نام لے لیں تو رشیا یوکرین کی وجہ سے بائسڈ ہے، چائنا جو ہے وہ اپنی تائیوان کی وجہ سے بائسڈ ہے، انڈیا ہو سکتا تھا لیکن انڈیا نے جو مودی سے اس کو فادر لینڈ بنا دیا ابھی تھوڑے دنوں ہوں پہلے، تو اس کی وجہ سے انڈیا نے ٹوٹلی اپنا کردار بایس کر لیا، اور ایران اس کے اوپر اعتبار کرنے کے اوپر مذاکرات کے لیے میرے خیال اتنا آرام سے راضی ہوگا. تو ٹھیک. پاکستان کی جو یونیک حیثیت ہے کہ اس کی ہوں چین سے اٹوٹ دوستی ہے، ہوں چین کی وجہ سے رشیا اس کے اوپر اعتبار کرتا ہے، ٹھیک. سعودی عرب سے اس کی دوستی اچھی، اس کے بعد گلف ریاستوں سے اس کی بات چیت، دوستی نہ ہو تو بات چیت، اچھی بات چیت. اس کے بعد ایران کے ساتھ اس کا ایک بڑا پرانا رشتہ جو آر سی ڈی کے زمانے سے اور پھر بھٹو کے زمانے سے اور بعد میں ایران سے ہماری اونچ نیچ رہی ہے. لیکن بیسکلی ایران سم ہاؤ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اس وقت چائنا کا جو اتنا قریبی دوست بنا ہوا ہے. ہمارے ہوں سارے جو جہاز اوپر اڑے تھے وہ F-16 نہیں تھے جو ہوں ان کے پورے کے پورے ٹیم کو لے کے آئے یہاں پہ، وہ سارے جیز تھے. ہوں تو اس وقت پاکستان کی جو پوری دفاعی صلاحیت ہے صحیح معنوں میں وہ چین کے ہوں ہاتھ میں ہے، تو اس وجہ سے جو کہ خود ایران کی بھی چین کے ہاتھ میں ہے. تو وہ ہوں میرا خیال ہے چین کے پیچھے ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ریلائی کرتا ہے. کہ 1980 کا پاکستان ہوتا، میرا نہیں ہوں خیال ہے کہ ایران ہمارے اوپر ویسے ریلائی کرتا جیسے کہ وہ آج کر رہا ہے. اور دوسرے ٹھیک. عاصم منیر جو ہیں انہوں نے خود اس چیز کو آگے بڑھ کے ہوں ثابت کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ، ایران کے ہوں ساتھ، سعودی ہوں عرب کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں. اور یہ ہوں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ چیز آدمی کو بعض دفعہ زبان سے نہیں کہنی پڑتی، یہ آپ کی ٹھیک. باڈی لینگویج سے ہوتی ہے. جب ٹرمپ ان ہوں سے ملا ہے تو ان سے مل کے احساس ہوا ہوگا کہ ہاں یہ تو انڈیا سے جنگ جیتے ہیں، کریڈیبل آدمی ہیں. جب ہوں وہ ملتے ہیں سعودی عرب میں جا کے لوگوں سے تو سعودی عرب کو لگتا ہے ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات پہ کہ نہیں ہمارے دوست ہیں. لیکن ایسے ہی آدمی کا اگر عاصم منیر جا کے ایران سے بولیں گے کہ بھائی آپ پلیز سعودی عرب پہ حملہ نہ کریں، ٹھیک ہے. اگر سعودی عرب سے بولیں گے کہ آپ اس جنگ میں امریکہ کو مت اڈے فراہم کریں کیونکہ آپ کی ان سے بات بگڑے گی، تو عاصم منیر کا پاکستان کا ایک انتہائی اہم رول ہے اس وقت میرا خیال ہے. اور یہ جو پہلا ہوا تھا ہمارا ان کے ساتھ جو مذاکرات، یہ میرا خیال ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے.
جی پاکستان اپنا ایک ایسا کردار لے کے سامنے آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ ایک انتہائی کریڈیبل فورس ہوگا اور ایسی جگہ ہوگی جس کو روس، چین، ایران سب مل کے جو ہے نا وہ یہاں انویسٹ کرنا چاہیں گے. اب ہمارے جی اوپر ہوگا کہ ہمارے وہ ادارے ہیں کہ نہیں کہ ہم اس پاکستان کو ایک پاکستان میں جو چیز پاکستان میں جہاں کے جو لوگ ہیں عموماً جو ہے جو کبھی تجزیہ بھی میں سنتی ہوں یا کبھی کوئی جرنلسٹ کے علاوہ بھی عام پبلک جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ حکومت کو صاف صاف بتانا چاہیے نا عوام کو کہ میڈیشن کے بدلے میں اس کو مطلب ایگزیکٹ کیا ملے گا یا کچھ نہ کچھ لے تو لیں نا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو اکنامک کوئی اگر پیکج ہے وہ لے لیں, سینکشن ریلیف لے لیں, یا پھر چند ڈپلومیٹک اسمائلز ہی ملیں گی, یا پھر انٹرنیشنل جو ہیڈ لائنس ہے صرف وہی ملیں گی. اتنا کچھ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور پاکستان میں حالات اچھے نہیں ہیں, تو وہاں کے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ تو لے لینا چاہیے ٹرمپ سے. یہ بہت اچھا سوال ہے اور ہوں اس سوال کا میرا خیال ہے میں اس طرح اس کو ایکسپلین کروں گا کہ جب کوئی بینک جاتا ہے لون ہوں لینے کے لیے تو لون کس کو دیا جاتا ہے؟ لون اس کو دیا جاتا ہے جس کی ساکھ ہو. صحیح. پاکستان پچھلے دنوں اپنی ساکھ کھو چکا تھا. انڈیا ہوں نے دوسرے ملکوں نے اس کو ایک ٹیررسٹ ملک کے طور پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے ہماری ساکھ خراب کر دی تھی. تو ہم جہاں پیسہ لینے جائیں, جہاں کچھ لینے جائیں, اس سے وہ ادارے ہم کو انہوں نے جو ہوتا ہے نا ساری نمبر جو تھے, ریٹنگز جو ہوتی ہیں, سب پہ ہم کو نیچے ڈال دیا. ٹھیک اب جو پاکستان اس وقت کر رہا ہے اس سے اس کی ساکھ ری اسٹیبلش ہو رہی ہے. ٹھیک. ونس ہماری ساکھ ری اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو میرا ہوں خیال ہے ہم کو ہی چاہیے کہ ہم پولیٹیشینز کو بلائیں اور ہوں ان سے ہم پوچھیں کہ جناب اب ہماری ساکھ ری اسٹیبلش ہو گئی ہے, اب آپ کو کیا چیز دیر لگتی ہے کہ آپ لون لیں ان سے اور آپ لگائیں یہاں پہ ڈیم اور آپ بنائیں بجلی اور آپ اپنے صارفین کو بجلی دیں اور اس سے منافع لیں. آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ یہاں پہ ان چیزوں کی فیکٹریاں لگائیں جن چیزوں کو روز پاکستانی استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے پاس صرف لیور بردر, ہم بہترین قسم کا ٹوتھ پیسٹ, صابن, شیمپو, جوتا, کپڑا, آپ آئیں پاکستان کی گلیوں میں جب ہم جاتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کے کاریگر لوگ آتے ہیں, ان کو لون دیں, ان سے کہیں کہ آپ یہاں چیزیں بنائیں. اور چائنا نے جس طرح کیا ہے کہ آپ چین میں جائیں تو اسمال بزنس ایک بے محابہ ایک سلسلہ ہے دکانوں کا جو ان کے چھوٹا تاجر جو ہے وہ وہاں پہ فلرش کر رہا ہے. اس طرح آپ جو ہیں وہ ادارے, وہ جگہیں, وہ کانٹریکٹ بنائیں جن سے آپ کے ہاں زر مبادلہ ہے, آپ کے ہاں ترقی ہو اور آپ کے ہاں جو کسانوں کو ان کا حق ملے, جتنا وہ کماتے ہیں ان کو اس کا عوض ملے. کچھ چیز ہم سیکھتے ہیں, چائنا سے سیکھیں, رشیا سے سیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے کسانوں کو ایکسٹریم غربت سے نکالا ہے. اگر یہی کسان, آپ سوچیں ایک جاگیردار کے پاس سارا پیسہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کام وہ کر رہے ہیں, اگر ان سب کے پاس پیسہ صحیح بٹے گا تو یہ کیا کریں گے؟ یہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے, اسکول چلیں گے, یہ وہی صابن, جوتا, کپڑا, شیمپو لیں گے. تو اس سے اسی جاگیردار کو چاہیے بجائے سے ان سے یہ کرے وہ ان کی دکانیں کھول لیں اور وہ ان کو یہ بیچ دے, کم سے کم وہ اسکول جا کے ان کے بچے پڑھ جائیں. تو ہمیں اس سے نکلنا ہے, ایک نیکسٹ سٹیج میں آنا ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ سیکھتے ہیں کہ ان ملکوں کے ساتھ جو اس سے نکلیں, اور وہ اب آپ کے دوست ہیں. اب امریکہ صرف آپ کا دوست نہیں ہے, اب آپ کا دوست چائنا بھی ہے, رشیا بھی ہے, اور وہ تمام ممالک ہیں جن کو اپنے غریبوں کو غربت سے نکالنا آتا ہے. صحیح صحیح. تو کم از کم یہی سیکھ لے پاکستان, یعنی کچھ نہ کچھ تو لے لے, کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی لے. اچھا, ایران کی پارلیمنٹ میں یا ایران کی جو پارلیمان ہے اس کے اسپیکر ہے محمد باقر کالیباف, جی انہوں نے کہا کہ امریکہ بحری ناکہ بندی کو محض ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی دباؤ کے طور پر نہیں استعمال کر رہا, بلکہ وہ ایران کی اندرونی اختلافات کو ہوا ہوا بھی دے رہا ہے, اور یہ ایک نفسیاتی جنگ کے طور پر ہم اسے لڑیں گے. دشمن ایک نئے نظام کو داخل کر رہا ہے ہمارے ملک میں, اور وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہم اندر سے جو ہے تقسیم ہو جائیں, یہ ختم ہو جائیں. یہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کالیباف صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل وارفیئر ایک طرح سے وہ کر رہا ہے, لیکن میرا سوال یہ بھی ہے کہ اگر ایرانین سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے تو پھر یہ جو ایکسٹرنل پریشر ہے اس سے اندرونی اختلافات اتنی تیزی سے کیوں سرفیس پہ آ جاتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ صرف امریکہ ہے یا پھر جو گورننس جو ہے وہ کرائسس میں ہے, مطلب وہ ریالٹی ہے؟ ایسا کیا وجہ ہے جو اس طرح کا ان کو کہنا پڑا؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے, اور اس کے اوپر میں آپ کو سن 1100 کی کرسچینٹی میں لے جاؤں گا کہ جو دو میں ڈیوائڈڈ تھی, ایک ایسٹرن اور ایک ویسٹرن. ٹھیک. جو ویسٹرن کرسچینٹی تھی وہ بڑی ہی ٹرانزیکشنل, میٹر آف فیکٹ, 2 جمع 2 والی تھی.
جو ایسٹرن کرسچینٹی تھی ان کی، جس کا پوپ جو ہے وہ پراگ میں جو ہے وہ ہوتا تھا، یا ایسٹرن سائڈ پہ رہا ہے، جو ٹرکی میں بھی رہا ایک وقت میں، وہ بڑی ہوں ہی اسپرچل کرسچینٹی تھی، بڑی ایموشنل، بڑی آنر بیسڈ. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، جہاں سے گڑبڑ ساری شروع ہوئی، کہ ہوں جیسے ہی امریکہ نے معاہدہ کیا لبنان کے ساتھ اور کہا لبنان میں جنگ بندی کریں گے، ہوں عباس اراچی نے اس کو وہ کیا جو ہم کرتے ہیں ایسٹ میں. آپ ٹھیک ایک اچھا قدم اٹھاؤ، ہم ہوں ایک اچھا قدم اٹھاتے ہیں. ان کے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ ہم اسٹیٹ آف ہرمز کھول دیں گے سب ہاں کے لیے. اس کا مطلب تھا کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. اس کا ٹھیک مطلب تھا کہ آپ اگلے سے بولیں، اب اگلا وہ سٹیپ لیں اور یہ چیزیں راؤنڈ اپ ہو کے ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے اچھا، یہاں پہ میں لاتا ہوں وہ سائیکالوجی اور جو پرانا کرسچینٹی کا فرق. انہوں نے یہ سمجھا، ویسٹرن لوگوں نے، جو ٹرانزیکشنل سوسائٹی ہے، کہ یہ ان کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے انہوں نے اس کو کمزوری کے طور پہ، ٹرمپ نے کہا میں تو بلاکیڈ لگا رہا ہوں. ہاں اچھا، جب انہوں نے یہ لگایا تو ہم ایک آنر بیسڈ سوسائٹی ہیں، اسپرچل سوسائٹی ہیں. ہمارے ہوں یہاں یہ ہوتا ہے، جب تم نے ان کو دوستی کا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے آگے سے جواب میں تمہیں یہ دیا، تو ہوں تم کیوں ان کی اب بات مان رہے ہو؟ تو ان کو اپنے عوام کو بھی جواب دینا ہے. وہ جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو صرف کوئی پرواہ نہیں. وہ سینکشنز میں رہ چکے ہیں، وہ برا وقت سہ چکے ہیں، وہ اور برا وقت سہنے کو تیار ہیں. وہ ان کی ایگزسٹنس کی جنگ ہے. آپ ان پہ ایٹم بم بھی مار دے، وہ لڑتے رہیں گے. ان کے پاس تو ہوں کوئی چوائس ہے ہی نہیں. معاہدے کا صحیح کیا سوال ہے؟ تو ہاں اب آپ ان کے اوپر، لیکن جو فرق جو آپ بتا رہی ہیں انہوں نے یہ کیا، وہ ایک آنر بیسڈ چیز تھی. اور بعد ٹھیک میں ان کو جب یہ نظر آیا کہ امریکہ میں ٹرمپ بھی جو ہیں وہ اپنی آنر کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو ہوں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ بلاکیٹ تو لگا دیتے ہیں، لیکن وہ لگاتے یوں ہے کہ لوگوں کو بتا سکیں گے میں نے بلاک کیا ہے. دراصل وہ چائنا کی شپس کو بلاک نہیں کرتے. ہاں تو یہ بات، یہ ایک سب تھوک پٹی کا ہے، اپنے عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنا. اس وقت سارا مسئلہ ہے کہ امریکہ کیسے ٹرمپ اپنے لوگوں کو بتائے کہ میں ایک ایسی جنگ جو کہ وہ ہوں ہار چکے ہیں، میں اس کو ہوں جیت گیا ہوں. سمجھ رہا ہوں تو صحیح یہ ساری کہانی، اور اس کے اندر ایران ان کی پوری مدد نہیں کر رہا. ایران ہوں اگر ان کی پوری مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کی تھی عباس اراچی نے، تو وہ اس کے جواب میں ان کو اس کا پھر جواب دینا نہیں آ رہا، کیونکہ پیچھے ٹھیک سے اسرائیل بیٹھا ہے ان کے، جو کہ دا ہاں مومنٹ وہ ایسی چیز کر دیں گے وہ بولے گا تم تو بک گئے ہو. تو ہوں اس کمپلیکیشن کے اندر کیسے بیچ کا رستہ نکالا جائے کہ اس کو روکا جائے. تو میرا خیال ہے اسرائیل کو ایک خواہش اس کی، اور وہ میرا خیال ہے پوری کرے گا ٹرمپ جو ہے. کہ اگر اسٹاک ہوں مارکیٹ اوپر بیٹھی ہے، ابھی ہم ایک اور دھچکا سہ سکتے ہیں، اور اگر یہ ساری عرب ریاستیں جو جاتی ہیں تو جائیں، ہم ایران کا انفراسٹرکچر اور ان کا وہ ایک بار ہوں ختم کرنے کا اٹیمپٹ کریں گے. اور میرا صحیح خیال ہے، مطلب کاش ایسا نہ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایران کے اوپر، اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک کریں گے. اور انلیس کہ ایران کے پاس کوئی ایسا سرپرائز ہے کہ وہ اسرائیل کے انفراسٹرکچر کو نیست و نابود کر دے، اور ہوں گلف کے اس کو، یہ ان کی، میرا خیال ہے اسرائیل کی ایک جیت ہوگی کہ وہ ایران کی رجیم تو نہیں گرا پائے، لیکن اس کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا. اس وقت کا نقصان جو ہے وہ ان کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے اس جنگ کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہا. بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ جواب دینے سے قاصر ہے، یا یوں کہیں کہ ان کو وہ طریقہ نہیں آتا. ویسے تو بہت سے آداب بھی ان کو نہیں آتے، روز ایک نئی کہانی ہوتی ہے. ایران کی طرف سے کہا بھی گیا نا کہ ہم بات چیت میں سنجیدہ ہو سکتے ہیں اگر یہ روز کی دھمکیاں نہ دی جائیں، کیونکہ سامنے والے کا وہ اسپیس ہی نہیں دے پا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ سکے. بالکل صحیح کہا. ایران میں ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے نا کہ عوامی بے چینی کو ایک فورن کانسپریسی کا نام دے دیا جاتا ہے، مگر گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہاں انمپلائمنٹ تو ہے نا، انفلیشن بھی ہے نا، پبلک جو فرسٹریشن ہے وہ بھی مسلسل بڑھ رہی ہے. ایک جنگ کے ماحول میں تو ویسے بھی بڑھ جاتی ہے. تو تہران میں واقعی جو دشمنی کا جو پروپیگنڈا ہے، یا اس کا شکار ہے، یا واقعی اس کے اندر جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے مسائل ہیں وہاں پر، تو اس سے بھی اس کو آگے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اس کو وہ امریکہ یا اسرائیل جو ہے وہ خرید ہی نہیں سکا، وہ بائے کر ہی نہیں سکے ان لوگوں کو جو ان کے دیکھیں، دشمن تھے. یہ امریکہ کی ایک اسٹریٹجی ہے، صرف ایران میں نہیں، یہ یوکرین میں جگہ جگہ کیا کرتے ہیں. اگر ہاں آپ کے اپنے ملک کے کچھ ایلیٹ ہوں ان کے ساتھ مل کے، ان کی کارپوریشن کے ساتھ کاروبار کر کے اپنی اکثریت عوام کو خون چوسنے میں اور اس کے ریسورسز کو چوسنے کا وہ سائن نہیں کرتے معاہدہ، تو وہ آپ ہاں کو سینکشن کر دیتے ہیں، اور آپ ٹھیک گلوبل اس سے باہر. جب وہ سینکشن کرتے ہیں تو آپ کا امیر اور غریب دونوں ایک ساتھ پس رہے ہوتے ہیں. امیر مزید امیر نہیں ہو سکتا، اور غریب مزید غریب ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی طریقہ نکلے، آئیں اور ہمارے ساتھ سائن اپ ہو جائیں، جس کے اندر امیر جو ہیں وہ آسرے دیتے ہیں غریبوں کو،
اور وہ مزید امیر ہو جاتے ہیں اور غریب ویسے کے ویسے غریب رہتے ہیں. تو ان کے غریب کے پاس تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں ادھر یا ادھر. اب ساری باتیں عوام کو سمجھانے کی. ایران کے اندر جو نئی جنریشن بڑی ہوئی تھی وہ بالکل ویسے بڑی ہوئی تھی جیسے ہمارے آپ کے بچے, جین پہنتے ہوئے, گانا سنتے ہوئے, وہ سمجھتے ہوئے کہ دنیا میں فریڈم ہوتا ہے, دنیا میں یہ ہوتا ہے. تو ان بچوں کے اندر انویسٹ کیا تھا اسرائیل نے اور امریکہ نے کہ وہ جو ہے وہ ملائیت کو ہٹائیں گے اپنے سر پہ سے. جو بات ان کو مولوی نہیں سمجھا پا رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہم ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جسے ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں. آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم اپنا فیوچر خود طے کریں گے. یہ ہمارے آپس کی جنگ ہے کہ ہم برقعے میں رہنا چاہتے ہیں یا بغیر برقعے کے. تو اس چیز کو میرا خیال ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے جو عوام خلاف تھے حکومت کے, جو سینکشن کے خلاف تھے, جو سمجھ رہے تھے ہمیں نکلنا چاہیے, امریکہ سے دوستی کر لینی چاہیے, جن کی وجہ سے پزشکیان الیکٹ ہوئے تھے, اس جنریشن کو امریکہ اور اسرائیل کے اٹیک نے ان کی آنکھیں کھول دی. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب ہمیں ساتھ کھڑا ہونا ہے ان کے, اب چاہے سینکشن ہو یا کچھ ہو, ہم ایک ہیں. اس وقت ایرانی قوم ایک ہے انڈر اٹیک, اور وہ اپنے مسئلے ایک بار ان کو سمجھ میں آ گیا ہے جب وہ امریکہ کو اپنے سر پہ ہٹا دے گی. جیسے کہ رشیا کو ہے, رشین عوام ڈیوائیڈڈ تھے کہ یوکرین پہ لڑا جائے کہ نہیں, لیکن امریکہ نے جس طریقے سے یوکرین کی مدد کی, رشین عوام نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یوکرین کو شکست دے کے پھر ہم آگے بڑھیں گے ایز اے ون نیشن, اپنے مسائل کو حل کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایران پر جو ایک جہریت ہوئی ہے اس کے خلاف امریکی عوام, آپ کو زیادہ معلوم ہوگا, میں سوال بھی آپ ہی سے کروں گی کہ امریکی عوام کی رائے جو سامنے ہے وہ بڑی حیرت انگیز تھی. اب کچھ تو پہلے سے بھی معلوم تھا, لیکن اگر ہم سروے دیکھیں جو کہ امریکہ میں کیا گیا کہ امریکہ کے تقریباً 61% شہریوں نے جو ایران ہے ان کے خلاف جارحانہ جو کارروائی تھی اس کو غلط قرار دیا کہ غلطی تھی ان کی. اور جو سروے کے نتائج تھے اس کے مطابق امریکی عوام کو اکثریت مشرقی وسطی میں کسی نئی فوجی مہم جو تھی, یعنی کہ جو مہم جوئی ہوتی ہے اس کے حق میں وہ ہے بھی نہیں, سفارتی حل کو بھی ترجیح دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا افغانستان کی. اگر وہ دیکھتے ہیں تو افغانستان اور ایران کی جنگ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ تنازعات سے بھرپور ایک چیز, جس سے امریکی عوام میں بیرونی جنگوں کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اچھا رویہ سامنے نہیں آیا. میں چلو مان بھی لیتے ہیں کہ امریکی عوام جو ہے وہ فورن وارز سے نفرت کرنے لگی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ واقعی جنگوں سے اتنا مطلب نفرت کرتا ہے, ایگزاسٹ ہے, تو پھر یہ جو گلوبل کرائسس ہے اس پر پینٹاگن کیوں ایکٹیو ہو جاتا ہے؟ مطلب کوئی پبلک پریشر تو ہے نہیں, تو جسٹ پولیٹیکل ہپوکریسی کہہ لیں اس کو, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں امریکہ میں تقریباً 35 سال سے رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے اتنے اچھے لوگ جو دل سے اچھے ہوں, فارنرز کے لیے, لوگوں کے لیے, اور کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کے لیے, جانوروں کو تک دیکھنے کے لیے, میں نے ایسے اچھے لوگ نہیں دیکھے. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے, اور ایگزیکٹلی یہ میں پاکستان کے عوام کے لیے بولوں گا, ہمارا پان والا, دودھ والا غریب, وہ اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر 4 سال کے اندر جو لوگ الیکٹ کرنے ہوتے ہیں وہ الیکٹ ہو نہیں سکتے جب تک کہ ان کے پاس ایک خاص اماؤنٹ آف پیسہ نہ ہو, اور وہ خاص طریقے کی پارٹی کو, میں اس کو فلٹرز کہتا ہوں, جب تک آپ ان فلٹر سے نہیں پاس ہو سکتے آپ کا نمائندہ نہیں آتا. جو نمائندہ آتا ہے وہ اس کو وہی کمپنیاں, وہی لوگ جو کہ کنٹرول کرتے ہیں جنگوں کو, وہ لوگ لے کے آتے ہیں. اور اس کے بعد آپ یقین مانیں پچھلے 4 یا 5 امریکن پریزیڈنسیز جو ہیں اس کے اندر, میرے جہاں اس علاقے میں میں رہتا ہوں, کوئی جنگ نہیں چاہ رہا تھا. افغان 9/11 کی وجہ سے, جو کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ کروایا گیا تھا, وہ جنگ لوگوں کو بیچی گئی, تھوپی گئی, افغانستان کے اندر اس کو لمبا کیا گیا, اور اس سے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے جو کہ ہے ان کا, وہ اپنے اندر جو امریکہ کو چلاتا ہے اس کو فائدے کے نتیجے میں جنگ کی گئی. تو پینٹاگون جو ہے وہ جنگیں کرتا رہتا ہے. امریکہ کی 226 سالہ تاریخ میں صرف 16 سال ہیں جن میں جنگ نہیں ہوئی ہے. ایسا کوئی ملک آپ مجھے بتا دیں. چین کی ہزاروں سال کی. تو یہ بیسکلی جنگ کے اندر جو ہے پورا کا پورا ان کی جنگ سے پیسہ بنتا ہے, اس کے سٹاک اوپر ہوتے ہیں, اس میں دنیا کے لوگ شامل ہیں, گلف ریاستیں شامل ہیں, سنی مسلمان سٹیٹ شامل ہیں. یہ ایک بہت بڑا غیر انسانی قسم کا دھندا ہے, اور اس کو یہ ان کے عوام روک ہی نہیں پا رہے. اب اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے, یہ والی جنگ جو ہے, اس کے اندر میرا کوئی مریض, میں جب آیا ہوں نا امریکہ میں, تو یہ حالت ہے اسرائیل کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس وقت آپ کسی سے بھی بیٹھ کے اسرائیل کی برائی کر لیں امریکہ میں اپنے کسی مریض سے جو کرسچین, چرچ گوئنگ, میں بائبل بیلٹ میں رہتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ان کو بولتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے, انہوں نے جو ان کو بچوں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے نا, وہ ان کے دل پہ لگا ہے, اور انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ دے ہی نہیں سکتے. اور اس کے بعد ان کے اپنے کرسچین زائنسٹ جو بچوں کا لیڈر تھا کرک, اس کو جس طریقے سے اسرائیل نے مروایا ہے,
اس کے نتیجے میں لوگوں کے دل میں ان کے خلاف کھل کے اب یہ چیز سامنے آ گئی. اور کچھ لوگ جیسے ٹکر کارلسن ہے, بہت بڑا میڈیا کا وہ یہاں پہ رائٹ ونگ کا جن ہے, وہ ہاتھ دھو کے وہ ٹرمپ کو لایا تھا, اس کے سپورٹ میں تھا, لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ جنگ ہماری ہے ہی نہیں, یہ جنگ اسرائیل کی ہے. اور اب یہ بات بڑا کامن ہو گیا ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, جنگ اسرائیل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. تو اب اس بیگیج کے ساتھ ٹرمپ کے لیے جو اسرائیل کے لیے ایک ونڈو کریٹ کر رہا تھا, اس کو $300 ملین دیے ہیں مریم ایڈلسن نے الیکٹ ہونے کے لیے, تو وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے اس کو جو ہے. تو اب اس نے ایک ونڈو کریٹ کی. اب وہ ونڈو تو کریٹ کر دی اس نے, لیکن اس ونڈو کو بڑا کیسے رکھے, کیونکہ اسرائیل کی کارکردگی پور ہے, ابھی تک حزب اللہ کو نہیں ہرا پا رہی. تو ہم جو سب دیکھ رہے ہیں یہ ونڈو بڑا کرنے کی کوششیں ہیں. اسٹاک مارکیٹ کو روکا جائے گرنے سے. ٹرمپ جو آتے ہیں منڈے کو جو بول رہے ہوتے ہیں, سب کہتے ہیں کیا بول رہا ہے, یہ کس سے باتیں کر رہا ہے, وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ سے کہ آپ نے گرنا نہیں ہے, آپ نے کھڑے رہنا ہے میرے جھوٹ کے اوپر ہی. لیکن اس سے بنتی ہے ونڈو اسرائیل کو کچھ دن اور. نو مور جو وارز کی جو نیریٹو ہے, یہ تو صرف الیکشن تک ہی محدود رہا نا, یہ تو بس سیزن ایک برانڈنگ ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا دھوکا اور جھوٹ ہے. یہ سیاستدان جو نو وار بولتے ہیں امریکہ کے اندر, وہ اب میرے خیال ہے عوام سمجھ گئے, لیکن وہ بےچارے, میں تو کہوں میرے اپنے مریض وہ کہتے ہیں ہم کریں کیا, ہم کریں کیا, آپ بتاؤ ہم کیا کریں. یعنی وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی آپ آ جاؤ سیاست میں, جو ہے یہ تک ان کا ہوتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی میں تو پیدا ہی نہیں ہوا ہوں, میں اپنے ملک کے مسائل سے بھاگ کے روٹی کمانے آیا ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیسے ان لوگوں کو روکیں. ٹرمپ کا لانا یا اوباما کا لانا, اب سوچیں نا, ایک کالے کو لے آئے, یہ وہ ملک ہے جہاں پر آپ ہر چیز اپنی پبلک کے لیے کرتے ہیں, کہنے کو آپ ہر چیز ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ کچھ آپ کو نیریٹو ان کا ہے, اگر ان کا وہ کوئی بیانیہ ہے, اگر وہ کسی طرح سوچتے ہیں, تو اس پر وہ جو پینٹاگن ہے وہ نہیں سوچتا ہے. یہ ہے, دیکھیں یہ لاسٹ سٹیج آف, اسے کہتے ہیں لاسٹ سٹیج آف امپیریلزم. اس کو جو ہے نا, وہ ظاہر ہے ہمارے لوگوں نے تو نہیں اسٹڈی کیا کیپٹلزم کو, وہ کیا تھا سوویت یونین نے. تو اس کو لینن نے لکھا تھا کہ آخری سٹیج امپیریلزم کا یہ ہے کہ ان کے جو امیر ہیں وہ پیسہ انڈسٹری لگا کے نہیں کماتے. آپ سوچیں دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں یہ پیسہ کیسے کماتے ہیں, اسٹاک کے اوپر جانے سے, یعنی پروفٹس کے اوپر جوا کھیلنے سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں, ایک امریکن کو ایون اوہایو میں بمباری ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں اگر ساؤتھ کوریا میں ہو جائے, انڈونیشیا میں ہو جائے, جہاں اس کی فیکٹریاں لگی ہیں, تو اس کی نیندیں اڑتی ہیں. تو ان کا انٹرسٹ کہاں ہوگا, یو ایس آرمی میں ہوگا, اس کے بیسز میں ہوگا, انٹرنیشنلی ہوگا. تو وہ ان کو امریکن عوام سے کوئی دلچسپی نہیں, ان کو ساری دلچسپی ہے اپنا پیسہ بننے سے جو بنتی ہے دنیا بھر میں. اسی لیے امریکہ کے اندر ایک زبردست نیشنلزم کی لہر تھی جس کو ٹرمپ ہٹ کر رہے تھے, لیکن وہ بھی اوپر آ کے. اور میں آپ کو بتا دوں, میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرمپ کو جس طرح روکا گیا ہے وہ ایسے نہیں روکا گیا اتنے آرام سے. ان کو تڑیاں دی گئی ہیں, ان سے کہا گیا ہے کہ یا تو آپ کے بچے بھی مریں گے اور سب کچھ ہوگا, اس سے کم پہ وہ رکنے والے نہیں تھے. یہ سب بلیک میل اور تڑی اور اس سے ہو رہا ہے کہ یہ جنگ کرواتے ہیں, اور آپ اس کو روک کے دکھائیں. مطلب بے بس ہیں عام عوام جو ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. آپ کو بہت قیمتی وقت ہم نے لے لیا, اور آپ جس جگہ ہیں وہاں سے پھر آپ نے شو بھی ہمارے ساتھ کیا. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. بالکل, اور ہر ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ دنیا کے معاملات پہ اور ویسے ایک اپڈیٹ اپنے ناظرین کو دیتے ہیں. بالکل جی. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے جو فیس بک پیج ہے اسے لائک کیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی جو اپلیکیشن ہے اسے ضرور انسٹال کیجیے, تاکہ دنیا میں آپ کسی بھی جگہ ہوں ہمارے لائیو پروگرامز دیکھ سکیں. زندگی نہ وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ڈاکٹر عمر کو اور شعلہ خان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. خدا حافظ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.